अज़ीज़ नाज़रीन, मेयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम लोग हिस्सा नज़्म को शुरू करने वाले हैं। इससे क़ब्ल हम लोगों ने हिस्सा नस्र को मुकम्मल किया। इसमें 4 बाब हैं, जिनमें से 3 बाब के हवाले से जो तफसीली सवालात हैं उनके जवाबात दिए गए। आपके इम्तिहान के हवाले से जो अहम सवालात थे उनके जवाब दिए जा चुके हैं। आपके 4 बाब में से 5 सवालात दिए गए हैं जो आपके इम्तिहान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिसे आप वेरी इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं। आप इन 5 सवाल को अच्छे से याद कर लें। अगर आप इसमें से, क्योंकि देखिए 4 चैप्टर है और 4 में से 3 से सवालात दिए गए हैं, इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लें। अगर एक भी आप छोड़ते हैं तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको इस हिस्से से, हिस्सा नस्र से 2 सवालों के जवाब देने हैं। तो आप इन 5 सवालों को कर लें। इंशाल्लाह आपके जो 2 सवालात हैं वो हल हो जाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन 5 को आप अच्छे से याद कर लें। और मारूज़ी सवालात दिए गए हैं, उन तमाम को ज़रूर अच्छे से याद करें, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा नंबरात हैं। अब हम लोग हिस्सा नस्र को शुरू करेंगे। आज हिस्सा नज़्म को हम लोग शुरू करेंगे। हिस्सा नज़्म में जो इस बार आपके इम्तिहान के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो है इंसान और बज़्म कुदरत और फाख्ता की आवाज़। तो हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग इंसान और बज़्म कुदरत के हवाले से देखेंगे। उसके बाद इस हिस्से में और जो इम्पोर्टेंट सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी बच्चों ने ये गुजारिश की है कि मतन में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मानी बता दिए जाएं और मुख्तसर वजाहत की जाए ताकि वो समझ में आ जाए। दरअसल मैं इसलिए ये नहीं कर रहा था क्योंकि वक्त कम है और निसाब को मुकम्मल करना है। मेरा ख़्याल था कि अगले बैच में मैं ये करूं, लेकिन ठीक है, हिस्सा नस्र में ना से हिस्सा नज़्म से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम लोग हिस्सा नज़्म का आगाज़ करेंगे इंसान और बज़्म कुदरत के साथ। आपके इम्तिहान में जो सवाल आएगा इस नज़्म के हवाले से वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस नज़्म की क़ीरत होगी, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी बताए जाएंगे, फिर नज़्म की वजाहत, उसके बाद जो है इम्तिहानी सवाल का नमूना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का, इंसान और बज़्म कुदरत। आप किताब को अपने सामने रखिए। सफ़ा नंबर 112 में ये नज़्म है और मैं जिस तरह पढ़ूँ उस तरह आप पढ़ें और इराब लगा दें ज़बर ज़ेर, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। नज़्म की क़ीरत मुलाहिज़ा करें। नज़्म इंसान और बज़्म कुदरत, डॉक्टर अल्लामा इक़बाल। सुबह खुर्शीद दरख्शां को जो देखा मैंने, बज़्म मामूर आए हस्ती से ये पूछा मैंने। परतवे महर के दम से है उजाला तेरा, सीम सयाल है पानी तेरे दरियाओं का। महर ने नूर का ज़ेवर तुझे पहनाया है, तेरी महफिल को इसी शम्मा ने चमकाया है। गुल गुलजार तेरी खुल्द की तस्वीरें हैं, ये सभी सूरा व शम्स की तफसीरें हैं। सुर्ख पोशाक है फूलों की दरख्तों की हरी, तेरी महफिल में कोई सुर्ख कोई लाल परी। है तेरे खेमे गर्दों की तिलाई झालर, बदलियाँ लाल सी आती हैं उफुक पर जो नज़र। क्या भली लगती हैं आँखों को शफक की लाली, मैं गुल रंग खुमे शाम में तूने डाली। रुतबा तेरा है बड़ा शान बड़ी है तेरी, पर्दाए नूर में मस्तूर है हर शय तेरी। सुबह एक गीत सरापा है तेरी सतवत का, ज़ेरे खुर्शीद निशा तक भी नहीं जुल्मत का। मैं भी आबाद हूँ इस नूर की बस्ती में, मगर जल गया मेरी तकदीर का अख्तर क्यों कर। नूर से दूर हूँ जुल्मत में गिरफ्तार हूँ मैं, क्यों सिया रोज़ सिया बख्त सिया कार हूँ मैं ये कहता था कि आवाज़ कहीं से आई, बामे गर्दों से वो या सहने ज़मी से आई। है तेरे नूर से वाबस्ता मेरी बूद व नबूद, बाग़बां है तेरी हस्ती पे गुलजार वजूद। अंजुमन हुस्न की है तू तेरी तस्वीर हूँ मैं, इश्क का तू है सहीफ़ा तेरी तफसीर हूँ मैं। मेरे बिगड़े हुए कामों को बनाया तूने, बार जो मुझसे न उठा वो उठाया तूने। नूर खुर्शीद की मोहताज है हस्ती मेरी,
اور بے منت خورشید چمک ہے تیری۔ ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستہ میرا، منزل عیش کی جا نام ہو زندہ میرا۔ آہ اے راز عیاں کے نہ سمجھنے والے، حلقے دام تمنا میں الجھنے والے۔ ہائے غفلت کہ تیری آنکھ ہے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی نظم کی قیرت، اس کو آپ اسی طرح پڑھیں جس طرح میں نے قیرت کی ہے۔ اور اب ہم لوگ دیکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی، تاکہ بعد میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور یہ نظم آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائے، اور آپ اس نظم کے کم سے کم 8-10 اشعار جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ یاد کر لیں، کیونکہ امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ مکمل نظم کو آپ یاد کر لیں، اور بہت اچھی نظم ہے، آسان زبان میں ہے، اسے آپ یاد ہی کر لیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سوالات اس سے آتے ہیں، اور اگر آپ یاد کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، خورشید کے معنی سورج کے ہیں، درخشاں کے معنی چمکتا ہوا یا روشن کے ہیں۔ اب وہاں دیکھیں گے تو صبح کے معنی تو صبح کا وقت ہے، اور خورشید درخشاں یعنی کہ صبح اگر آپ دیکھیں گے آسمان کے کنارے پہ تو دیکھیں گے جب سورج جس وقت نکل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ چونکہ تاریکی ہٹ جاتی ہے اور اجالا آ جاتا ہے تو وہ چمکنے کا سا موسم بن جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے خورشید درخشاں، چمکتا ہوا، اور سورج ظاہر سی بات ہے چمکتا ہوا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ترکیب ہے کہ بزم معمور ہے ہستی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چونکہ آپ یہاں ابھی اب نظم کو پڑھنے آئے ہیں، شاعری کو پڑھنے آئے ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال رہے کہ اضافت کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ اضافت جیسے آپ یہاں دیکھیے بزم کے نیچے میں زیر ہے، تو یہاں پہ یہ اضافت ہے، زیر کا مطلب یہاں پہ اضافت ہے۔ دیکھیے معمورہ میں چھوٹی ہے کے اوپر میں حمزہ ہے، یہ بھی اضافت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ فارسی کا انداز ہے، اس کے معنی کا کے کی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو بعد میں سمجھایا جائے گا آسانی سے۔ جیسے اگر غم دل بولیں تو یہ فارسی انداز ہے غم دل، یعنی کہ دل کا غم، اردو والے بولیں گے دل کا غم اور فارسی والے بولیں گے غم دل۔ یہ زیر سے یا حمزہ سے یہ کا کے کی کا معنی نکالا جاتا ہے، سے کام لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ ترکیب ہے کہ بزم معمور ہستی، اس سے مراد ہے کائنات۔ اکثر یہ سوال میں آیا بھی ہے کہ بزم معمور ہستی سے کیا مراد ہے، تو کائنات ہے۔ پرتو مہر، پرتو کے معنی روشنی اور مہر معنی سورج، تو پرتو مہر معنی سورج کی روشنی، یعنی کہ جس حرف میں اضافت ہو اس کے بعد جو حرف ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، ہم لوگ اردو میں پہلے اس لفظ کو بولتے ہیں، دیکھیے مہر بعد میں، اور ہم لوگ اردو میں پہلے اس کو بولتے ہیں سورج، تو سورج کی زیر کے لیے کیا گیا روشنی، سورج کی روشنی۔ دم کے تو بہت سے معنی ہیں، لیکن اس نظم میں دم سے جو معنی لیا گیا ہے وہ ہے وجہ کے معنی، کارن، ریزن کے معنی میں ہے، طفیل، دم۔ جیسے وہ ہے نا پرتو مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا، یعنی کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے یہاں پہ اجالا ہے دنیا میں۔ سیم سیال، چاندی کی طرح، سیم کے معنی چاندی اور سیال کے معنی آپ دیکھیں گے جب زیادہ پانی نہ ہو اور وہ پانی بہتا ہوا ہو اور اس میں جب سورج کی روشنی آ کر پڑتی ہے تو جب سائڈ سے دیکھیں گے، دور سے دیکھیں گے تو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، وہ پانی کا دھارا، تو اس موسم کو، اس نظارے کو ہم لوگ کہتے ہیں سیم سیال، چاندی کی طرح۔ اس کے بعد دیکھیے گلزار، گلزار کے معنی چمن، گلستان، باغ، یہ ہے۔ خلد کے معنی جنت، تفسیر کے معنی تشریح، سرخ کے معنی لال، خیمہ کے معنی تمبو۔ خیمہ ہم لوگ دیکھے ہوں گے اکثر کہ کپڑے سے، ترپال وغیرہ سے ہم لوگ چاروں طرف لگا کر کے اس کو گھر نما بنا دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں خیمہ۔ گردوں کے معنی آسمان، طلائی کے معنی سنہرا یا سونے کے رنگ کا، جس پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو اس کو طلائی بولتے ہیں ہم لوگ۔ اور جھالر ہم لوگ جانتے ہیں کہ گھر کے دروازے پہ مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے جھالر۔ افق کے معنی آسمان کا کنارہ، صبح کے وقت کنارے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں صبح سورج کو اٹھتے ہوئے، اور شام کے وقت میں دیکھتے ہیں کنارے کی
طرف ہی جو ہے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، تو اس حصے کو افق کہتے ہیں۔ ہم لوگ زمین کے کسی بھی حصے پہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے جب آسمان کو کسی بھی حصے میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو دکھے گا کہ آسمان زمین سے مل رہا ہے، تو وہی حصہ افق ہے۔ شفق کے معنی آسمان کی سرخی، شام کے وقت میں جس وقت سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت ایک لالی سی چھا جاتی ہے، اسی کو شفق کہتے ہیں۔ میں کے معنی شراب، خم کے معنی شراب کا مٹکا یا پیالہ جس میں شرابی شراب پیتے ہیں یا شراب رکھتے ہیں۔ مستور کے معنی چھپا ہوا، سراپا کی معنی تعریف، سطوت کے معنی روب و دبدبا حکومت، نور کی بستی سے مراد ہے دنیا، ٹھیک ہے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ نور کی بستی سے کیا مراد ہے، تو دنیا۔ زیر خورشید کے معنی سورج کی وجہ سے۔ سیاہ روز کے معنی مصیبت زدہ، مصیبت کا مارا۔ سیاہ بخت کے معنی بد نصیب، سیاہ کار کے معنی بد عمل، غلط کام کرنے والا۔ زیر خورشید یہ تو ہو چکا ہے۔ بود و نبود کے معنی زندگی اور موت۔ صحیفہ کے معنی کتاب جو آسمان سے نازل ہو۔ راز عیاں کے معنی وہ راز جو ظاہر نہ ہوا ہو، نہیں، راز عیاں کے معنی وہ راز جو ظاہر ہو۔ راز نہا کے معنی ہے جو ظاہر نہ ہوا ہو، راز عیاں کے معنی جو راز ظاہر ہو، جو چھپی ہوئی بات ہے اور ہمارے سامنے ہو، ظاہر ہو جائے تو اس کو راز عیاں کہتے ہیں۔ حلقہ دام تمنا، خواہشوں کے جال کے دائرے میں۔ پابند مجاز کے معنی ظاہری دنیا کا پابند ہونا۔ ناز زیبا کے معنی فخر خوبصورتی۔ گرم نیاز کے معنی اظہار عاجزی کرنے والا۔ تو اس طرح ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ مشکل الفاظ کے کیا معنی ہیں، اس کو آپ اپنے حساب سے نوٹ کر لیجئے۔ اب جو ہے ہم لوگ شروع کریں گے وضاحت۔ اب دیکھیے کہ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس نظم کو علامہ اقبال نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے میں شاعر جو ہے وہ صبح کے وقت میں اٹھ کر کے کائنات کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد کائنات سے وہ سوال کرتا ہے اس کی خوبصورتی کے حوالے سے، اور دوسرے حصے میں شاعر کے سوال کا جواب کائنات دیتی ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے کہ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، تو یہاں میں سے مراد کون ہے؟ میں سے مراد شاعر ہے علامہ اقبال۔ تو صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، بزم معمور ہستی سے یہ پوچھا میں نے، یعنی کہ شاعر جب صبح کے وقت میں جاگتے ہیں، صبح کا وہ سنہرا موسم دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ کائنات سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں وہ؟ کہ پرتوے مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا، یعنی سورج کی وجہ سے تمہاری دنیا میں تجھ میں روشنی ہے، اجالا ہے۔ سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا جو پانی ہے وہ چاندی نما ہے مہر نے۔ اب یہ تمام خوبصورتی کی تعریف دیکھتے جائیے، جیسے کہ اجالا ہے، دریاؤں کا پانی جو ہے چاندی نما ہے، مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے۔ نور کا زیور تجھے پہنایا سے مراد جیسے دیکھیے رات کے وقت میں تاریکی چھا جاتی ہے، لیکن دن کے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ روشنی چھا جاتی ہے، اور وہ روشنی کس کی وجہ سے ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ تو مہر نے نور کا زیور یعنی کہ روشنی، اجالا تجھے پہنایا ہے، تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے۔ اسی شمع سے مراد کون ہے؟ سورج، یعنی کہ دنیا کو، تیری محفل کو یعنی کہ دنیا جو ہے اس کو کس نے چمکایا، کس نے روشن کیا ہے؟ تو سورج نے کیا ہے۔ یہاں تک تو سورج کے حوالے سے تعریف ہو رہی ہے۔ گل و گلزار تیری خلد کی تصویریں ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو باغ ہیں، چمن ہیں، گلستان ہیں، پھول ہیں، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک یہ سب جنت کی تصویریں ہیں، یعنی کہ کسی نے جنت کی تصویر کھینچ کر کے یہاں پہ اس طرح بنایا ہے۔ یہ ہے کہ گل و گلزار تیری خلد کی تصویریں ہیں، یہ سبھی سورہ و شمس کی تفسیریں ہیں۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ شمس کے نام سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو خوبصورتی ہے، جو گل و گلزار ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو شاعر اوپر بیان کر چکے ہیں، یہ سب اسی سورت کی تفسیر ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے۔ سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری، تیری محفل میں کوئی سرخ کوئی لال پری۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ سرخ پوشاک، پوشاک کے معنی لباس، سرخ کے معنی لال، تو لال لباس ہے پھولوں کی، درختوں کی ہری، درختوں
کی پتیوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ہرے رنگ کے ہوتے ہیں، چھال بھی غالباً ہرا، ہم لوگ درخت سے مراد ہی ہرا لیتے ہیں۔ اور تیری محفل میں کوئی سرخ کوئی لال پری ہے، تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر۔ اب یہاں پہ اس شام کے نظارے کے حوالے سے اب ہم لوگ نہیں دیکھتے، لیکن حساس لوگ اس چیز سے بھی محظوظ ہوتے ہیں کہ شام کے وقت میں جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ جو لالی چھا جاتی ہے تو اس سے شاعر محظوظ ہوتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کتنا سنہرا موسم ہے، کتنا دلکش موسم ہے یہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوب نہیں رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی جھالر جو ہے وہاں پہ لٹکا دیا ہے، سنہرا جھالر۔ بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر نظر، وہ شام کے وقت میں جو ہے بادل سب بھی جو ہے وہ لال لال نظر آنے لگتی ہیں۔ کیا بھلی لگتی ہیں آنکھوں کو شفق کی لالی، میں گل رنگ خم شام میں تو نے ڈالی۔ رتبہ تیرا ہے برا شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری۔ کہہ رہے ہیں یہاں پہ شاعر کہ اے کائنات تیرا رتبہ جو ہے بہت بڑا ہے، تیری شان جو ہے بہت بڑی ہے، کیونکہ جو روشنی ہے اس روشنی کی وجہ سے اگر کائنات میں کوئی چیز خراب بھی ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے روشنی کی وجہ سے۔ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں پردہ نور میں مستور ہے شے تیری، یعنی کہ روشنی کے پردے میں ہر چیز جو ہے اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے۔ صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، زیر خورشید نشاں تک بھی نہیں ظلمت کا۔ کہہ رہے ہیں کہ صبح کا ہونا جو ہے یہ دلیل ہے کہ سورج اب اگ چکا ہے، اب طلوع ہو چکا ہے، اور صبح کا ہونا یہ دلیل ہے کہ کائنات میں خوبصورتی کی حکومت ہے، اور یہ خوبصورتی کس کی وجہ سے ہے؟ سورج کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خورشید کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے پوری دنیا میں کہیں بھی تاریکی نہیں ہے، اندھیرا پن نہیں ہے صبح کے وقت، دن کے وقت۔ اب دیکھیے یہاں تک سورج کی روشنی کے حوالے سے دنیا میں جو خوبصورتی ہے، جو رعنائی ہے، جو دلکشی ہے، شاعر ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کے حوالے سے کائنات کو بتا رہا ہے۔ اب دیکھیے مین حصہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں، مگر جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر۔ یعنی کہ یہ دنیا جو کہ اتنی خوبصورت ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہے، جبکہ اسی دنیا میں بھی آباد ہوں، یعنی شاعر بھی اسی دنیا میں سانس لے رہا ہے، وہ بھی اسی دنیا میں حیات سے ہے، لیکن وہ بدقسمت ہے۔ تاریکی سے یا جل گیا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے بدقسمت ہے، وہ جو ہے ناخوش ہے، وہ غم زدہ ہے۔ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر طرف جب خوشحالی ہے تو میرے وجود میں خوشحالی کیوں نہیں ہے، میں کیوں غم زدہ ہوں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں، مگر جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر۔ نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں۔ یہ سوال ہے کہ اسی نور کی بستی میں ہیں تو ہر چیز میں جب نور ہے، روشنی ہے، تو میں کیوں نور سے دور ہوں، میں نور میں اجالے میں ہونے کے باوجود اندھیرے میں کیوں گرفتار ہوں۔ اندھیرا سے مراد یہاں پہ اداسی، مایوسی، تنہائی، غم، تکلیف، مصیبت، یہ ہے شاعر جن چیزوں میں مبتلا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کیوں سیاہ روز، یعنی کہ بد قسمت، بد نصیب، خراب کام کرنے والا، گناہ کرنے والا کیوں ہوں میں۔ شاعر کا پہلے سورج کی روشنی کے حوالے سے کائنات کو، اس کی خوبصورتی کو بتایا جاتا ہے، اس کے بعد یہ دو سوال ہوا، ٹھیک ہے۔ ان دو شعر میں ہم لوگ سوال دیکھیں شاعر کے۔ اب دیکھیے جواب کیا آتا ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، یعنی کہ شاعر ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک آواز کہیں سے آتی ہے۔ اب یہ آواز جو ہے وہ کائنات کا جواب ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دو حصہ کس طرح ہے؟ ایک حصے میں شاعر کا سوال ہوا، اب دوسرے حصے میں جواب۔ تو اب جواب شروع ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے وہ یا صحن زمیں سے آئی۔ یعنی آواز جو ہے بام گردوں سے مراد، گردوں کے معنی ہے آسمان، اور بام کی معنی اونچائی، چھت، اس کے معنی ہے، یعنی کہ آسمان سے وہ آواز آئی یا صحن زمین۔ صحن کے معنی ہے آنگن کے، تو زمین سے وہ آواز یا تو آسمان سے آئی ہے یا تو زمین سے آئی ہے۔ وہ آواز کہاں سے آئی پتہ نہیں ہے شاعر کو۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود،
کیا آواز آتی ہے کہ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، یعنی کہ شاعر جو یہ کہہ رہا تھا کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے باقی، کائنات یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، سورج کی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے، شاعر کی وجہ سے، یعنی مراد یہ ہے کہ انسانوں کی وجہ سے جو ہے کائنات کی حیات اور موت باقی ہے۔ یہ کائنات کا جواب آ رہا ہے کہ ہے تیرے نور سے وابستہ، تیری وجہ سے، تیری روشنی کی وجہ سے جو ہے میری حیات اور موت ہے۔ اب مثال کے طور پر لے لیجئے، اگر اس پوری دنیا سے انسان ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، تو پھر کون ہوگا اس کی تعریف کرنے والا؟ ہر طرف تو ویرانی، صحرا، دشت یہی نظر، جنگل یہی نظر آئیں گے۔ تو یہی کائنات کا جواب ہے کہ سورج کی وجہ سے نہیں، سورج کی روشنی کی وجہ سے نہیں مجھ میں خوبصورتی ہے، مجھ میں خوبصورتی ہے تو وہ انسانوں کی وجہ سے ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا جواب یہ ہے کہ انجمن حسن کی ہے تو، انسان جو ہے خوبصورتی کا انجمن ہے۔ انسان کون ہے؟ خوبصورتی کا انجمن انسان ہے، اور یہ کائنات اس کی تصویر ہے۔ ہم لوگ اپنی تصویر لیتے ہیں تو اصل تو ہم ہیں، اور موبائل میں جو تصویر ہوتی ہے وہ ہمارا عکس ہوتا ہے۔ تو وہی کائنات کہہ رہی ہے کہ اصل تو تم ہو، اصل خوبصورتی تم ہو، اصل حسن تم ہو، یعنی انسان، اور تمہارا عکس ہوں میں، تمہاری تصویر ہوں میں۔ اور کہہ رہے ہیں آگے کہ عشق کا تو ہے صحیفہ، یعنی کہ خوبصورتی، محبت، عشق کی کتاب ہے انسان، اور اسی کتاب کی تشریح، وضاحت کون ہے؟ کائنات ہے۔ یعنی کائنات میں جو بھی خوبصورتی ہے وہ تشریح ہے، کس چیز کی تشریح ہے؟ انسان کے ہونے کی۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ کائنات جو ہے وہ شاعر کو بتا رہی ہے کہ انسانوں کی وجہ سے میرا وجود ہے، اور کیا کیا ہے کہ جو بھی کام کائنات کے بگڑے ہوئے تھے اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری۔ اب دیکھیے پھر وہ اور زیادہ جو ہے راز کو کھول رہی ہے کہ خورشید کی جو روشنی ہے، سورج کی جو روشنی ہے، اس کی محتاج ہے، جو کائنات کا جو اجالا ہے وہ محتاج ہے خورشید کی روشنی کی، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری۔ لیکن خورشید، سورج کی روشنی کی تم لوگ انسان جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا یہ جواب ہے کہ سورج کی روشنی کا محتاج کائنات ضرور ہے، لیکن انسان سورج کی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستاں میرا، منزل عیش کی جا نام ہو زندہ میرا۔ یعنی کہ شاعر اس سے پہلے ابتدا میں جو کہہ رہا تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ باغ ہے، باغیچہ ہے، گلستاں ہے، دلکش نظارہ ہے، تو وہی کائنات کہہ رہی ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو یہ دلکش نظارہ، یہ گلستاں، یہ سب جو ہے زندہ میں، یعنی کہ قید خانے میں جو ہے تبدیل ہو جائے گا اگر سورج نہ ہو تو۔ اے راز عیاں کے نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے۔ کائنات کہہ رہی ہے کہ جو حقیقت تمہارے سامنے ہے اس کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ انسانوں سے مخاطب ہے، شاعر سے، شاعر پوری انسانیت کا نمائندہ، یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے۔ تو کائنات جو ہے انسانوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ جو راز تمہارے سامنے ہے وہ سمجھ نہیں رہے ہو۔ انسان جو ہے حقیقت سے آشنا نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کے نظر انداز کر رہے ہیں انسان، اور کہاں مبتلا ہے؟ خواہشوں کے، تمناؤں کے جال میں، بس اسی خواہشوں اور تمناؤں کے جال میں انسان گھوم رہا ہے، حقیقت سے واقف نہیں ہو رہا ہے۔ ہائے غفلت کہ تیری آنکھ ہے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز۔ کائنات بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان غافل ہے، غفلت برت رہا ہے، کیونکہ انسانوں کی جو آنکھ ہے وہ ظاہری دنیا کو دیکھنے کے قابل رہ گئی ہے، جو باطنی دنیا ہے، جو حقیقی دنیا ہے، اس کو انسان دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ ظاہری دنیا تک سمٹ کر رہ گیا ہے۔ ناز زیبا تھا تجھے
انسانوں کے لیے جو ناز ہے، فخر ہے، وہ خوبصورتی تھا، لیکن انسان بن گیا ہے عاجزی کرنے والا، خواہشوں میں الجھنے والا، تمناؤں میں فریب میں رہنے والا۔ ناز زیبا تھا تجھے، تو ہے مگر گرم نیاز، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ سوال جو تھا کہ نور سے دور ہوں، ظلمت میں گرفتار ہوں، اسی کا جواب ہے کہ اگر انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے تو انسان پھر کبھی نہ ہی بدقسمت ہو سکتا ہے، نہ ہی بد نصیب، اور نہ ہی غلط کام کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ ہی گنہگار ہو سکتا ہے۔ انسان کو بس اپنی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس نظم کی تشریح ہے شعر کے حوالے سے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے امتحان میں کون سا سوال آ سکتا ہے اس نظم سے۔ تو ناظرین، ان چیزوں کو آپ اچھے سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں تاکہ آپ کو زیادہ آسانی ہو ان چیزوں کو پڑھنے میں۔ آپ جب ایک دو بار پڑھیں گے اس کو اچھے سے تو آپ بہت آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے عزیز طلبہ، یہ ویڈیو کافی زیادہ طویل ہو گئی ہے، غالباً 27 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، لہٰذا اب اس حصے کو ہم لوگ 2 پارٹ میں بدل دیتے ہیں۔ اس میں اب تک ہم لوگ متن کی قرأت اور مشکل الفاظ کے معنی اور وضاحت کو دیکھ چکے ہیں۔ اب اسی کے دوسرے حصے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس نظم سے آپ کے امتحان میں کون سا سوال آئے گا، آنے کی گنجائش ہے، اور اس کا جواب کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اب تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔